बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है तागूत नावल, एपिसोड नंबर 4। उसी हालत में यकायक महसूस किया कि असद ने हरकत की। दूसरे ही लम्हे मैंने असद के कदमों की आवाज़ सुनी और जांच किया कि असद 5 पहलू वाले सितारे की तरफ बढ़ रहा था। कांपते हुए होंठों से वो अरबी, फारसी, यूनानी और इब्रानी जुबान के कुछ जुमले दोहराने लगा जो कि उसे अपने साबका मुताले की बिना पर धुंधले तौर पर याद रह गए थे। और उन्हीं जुमलों के जरिए वो पुकार पुकार कर फरियाद कर रहा था और बार बार इल्तिजा कर रहा था कि इस कुव्वत के हजूर में, जिसको वो नूरानी कुव्वत कहता था, कि इस या कुव्वत के खिलाफ उनकी हिदायत व हिफाजत करे। अचानक तकरीबन फौरन ही एक ख्याल उसके जहन पर कूद गया। उसे याद आया कि जवाहिर संगार सितारा जो उसने सुलेमान की गर्दन में बांधा था उस वक्त उसकी जेब में ही मौजूद है। हमीद ने जब सितारा वापस किया तो उसने उसको अपनी जेब में रख लिया। इकबाल का दिन खुशी से धड़क रहा था। यकीनन यही उसकी फरियाद और इल्तिजा का जवाब था। जेब में उसकी उंगलियां मजबूती से मुकद्दस सितारे पर जम गई। दूसरे ही लम्हे में उसका बाजू तेजी से बाहर निकला और उसने सितारे को खौफनाक असेबी शक्ल की तरफ फेंक दिया। एक सेकंड के लिए सितारा बनशी रोशनी में बिलबिलाया और ठीक दायरे के वश में जाकर गिर पड़ा। यकायक एक दिलदोज चीख कमरे में गूंजी। उस चीख में एक खौफनाक गैज़ो गज़ब था, एक खौफ, एक ऐसा दर्द जैसे किसी वहशी जानवर के जिस्म को अंगारे की तरह दहकते हुए लोहे से चाक कर दिया जाए। उस होलनाक चीख ने मकान की खामोशी को पार पार कर दिया। बरकी कमकमे फिर झिलमिलाए और उनके अंदर सुर्ख तार आग की लकीरों की तरह चमक उठे। रोशनी झिलमिलाई और फिर गायब हो गई और एक बार फिर झिलमिलाई। ऐसे मालूम होता था कि बुरकी लहर पर कब्जा जमाने के लिए दो गैबी मुखालिफ कुव्वतें एक दूसरे से जंग कर रही हैं। सर्द बर्फानी हवा इस कदर अचानक तौर पर गायब हो गई जैसे गर्म कंबल यकायक उनके जिस्म के गिर्द किसी ने लपेट दिया हो। लेकिन इकबाल जंग को इन तब्दीलियों को महसूस करने की फुर्सत न थी। अभी उस खौफनाक चीख की गूंज कमरे में गायब न हुई थी कि इकबाल ने मजबूती से असद का बाजू पकड़ा, उसको घसीटता हुआ दरवाजे की तरफ चला और अगले ही लम्हे में उन दोनों के इस्तकलाल और हिम्मत ने आखिरी जवाब दे दिया। इंतहाई दहशतज़दा होकर वो दोनों बेतहाशा भागते हुए जीने से नीचे उतरने लगे। आखिरी सीढ़ियों पर असद का पांव फिसला और वो लुढ़कता हुआ पुश्त के बल नीचे आ गया। उसके बाद ही 6 सीढ़ियां एक जकन में पार करता हुआ इकबाल नमूदार हुआ और असद के करीब ही गिर पड़ा। लेकिन एक साथ ही वो दोनों उठ खड़े हुए। बेतहाशा दौड़ते हुए लाइब्रेरी से गुजरे, खुली हुई बड़ी खिड़कियों को पार किया और बाहर लॉन को अबूर करने लगे। लंगूरों की सी फुर्ती के साथ वो शाहों पर झूलते हुए उस बड़े दरख्त पर चढ़े जो उन्होंने पहले ही इंतखाब कर लिया था। वहां से दीवार पर पहुंचने और दीवार से कूद कर दूसरी तरफ पहुंच गए। उसके बाद उन्होंने अपनी टांगों की पूरी कुव्वत के साथ तंग गली में दौड़ना शुरू किया और बराबर दौड़ते रहे यहाँ तक कि वो पूरी एक सड़क पार कर गए और आखिरकार जानवरों की तरह बुरी तरह खामते हुए बेदम होकर वो सड़क के एक बुरकी कमकमे के नीचे ठहरे और एक दूसरे की तरफ नजर डाली। दोनों की हालत एक दूसरे की नजर में मुसहके हेस हद तक रहम तलब थी। करीब तरीन तशबीह के लिए कहा जा सकता है कि ऐसा मालूम होता था कि जैसे वो चूहे किसी खोस में डाल दिए गए हों, मगर वो किसी तरह वहां से बचकर निकल भागे हैं। इकबाल का सांस रुक रुक कर झटकों के साथ आ रहा था। न जाने कितने साल के बाद आज उसे ऐसी शदीद जिस्मानी मेहनत से साबका पड़ा था। चुनाचे उसका चेहरा उस गैर मामूली मेहनत के सबब जर्द पड़ गया था। उसका करीबान और कॉलर इस पसीने से शराबूर था जो दहशत के बायस फूट निकला था। लेकिन उसके फेफड़े तेजी से अपनी मामूली हालत पर वापस आते जा रहे थे। चुनाचे नवाब से पहले उसने अपनी हालत को संभाला। खुदा की पनाह, वो बोला, बड़ी खुशकिस्मती से कि हम जिंदा बचकर निकल आए। नवाब ने गर्दन के इशारे से तायद की। वो अभी तक बोलने से माजूर था। शको शुबा और बदगुमानी के सिलसिले में अब तक मैंने जो कुछ कहा उसका हर लफ्ज वापिस लेता हूँ। असद ने पेशमानी से कहा, मुझे याद नहीं कि जिंदगी में कभी भी मैं किसी चीज से दहशतज़दा हुआ हूँ, लेकिन उफ, ये चीज तो कयामत थी या कि जहन्नमी अजाब। खौफ ने तो मुझे भी बुखला दिया आखिरी वक्त में, लेकिन मुझे इस मकान में तुम्हें नहीं लाना चाहिए था, कभी नहीं। इकबाल ने सड़क पर आगे बढ़ते हुए पेशेमानी से कहा, बहरहाल अब हम सही सलामत बच गए हैं, तो जो कुछ हुआ बेहतर ही हुआ। असद बोला, अब मुझे पूरी तरह अंदाजा हुआ है कि हमारा मुकाबला कैसी खौफनाक कुव्वतों से है। इकबाल ने दोस्ताना जज्बात के तहत असद का बाजू अपने बाजू के गिर्द थामा, ये जताने के बजाय कि देखो मेरी बात सही साबित हुई ना।
اقبال کو اب یہ افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے اسد کی سابقہ بدگمانی اور شک و شبے کو کیوں صبر و تحمل سے برداشت نہ کیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ موجودہ زمانے کی عادتی تہذیب نے جو ذہنیت پیدا کر دی ہے، اس کی وجہ سے بیشتر لوگ ابلیس پرستی اور مخفی قوتوں کے وجود کو محض توہمات سمجھتے ہیں۔ ایسی حالت میں اسد سے یہ توقع کرنا انصاف کے خلاف تھا کہ وہ اقبال کے نظریات کو تسلیم کر لے گا اور یہ بات مان لے گا کہ اس کا خوشمند اور سنجیدہ دوست سلیمان ان پر اسرار مشاغل میں پھنس گیا ہے۔ لیکن اب جب کہ اسد نے خود اپنی آنکھوں سے ان پر اسرار اور خوفناک قوتوں کا ایک چشمہ دیکھ لیا تھا تو اس کا تمام سابقہ شک و شبہ مٹ گیا تھا، اور اس لیے اقبال جنگ کو محسوس ہوتا تھا کہ اس ہولناک جنگ میں اسد کا تعاون پہلے سے 10 گنا زیادہ ثابت ہوگا۔ پہاڑ گنج کے علاقے میں اتفاق سے انہیں ایک ٹیکسی مل گئی۔ اس میں سوار ہو کر جب وہ گرین اسٹریٹ کی طرف روانہ ہوئے تو اقبال نے بڑی احتیاط کے ساتھ اسد سے دریافت کرنا شروع کیا کہ اس خوفناک مکان میں اس کے سامنے جو خوفناک چیز رونما ہوئی تھی اس کی شکل و صورت کیسی تھی۔ اسد نے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ اس نے کیا دیکھا تھا، اور اس کا پورا بیان نہایت غور سے سن کر اقبال نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ تمان خبشی کا نوکر ہی تھا۔ کیا بتایا تھا آپ نے؟ اسد نے پوچھا۔ یہ نوکر کون ہے؟ وہ نسل کے اعتبار سے ملاگاسی ہے، مدغاسکر کے ایک نیم وحشی قبیلے کا فرد۔ اس قبیلے کے لوگ بہت ہی عجیب ہیں۔ نیم خبشی اور نیم پالی نیشی کئی صدیاں گزری کے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے ملایا اور لنکا کے راستے سے سفر کیا اور جنوبی سمندروں کے علاقوں میں اپنے وطن کو چھوڑ کر مشرقی افریقہ کے ساحل پر جا بستے تھے۔ بظاہر یہ بات ناقابل یقین معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں نے اپنی اور کمزور کشتیوں میں 15,000 میل کا فاصلہ کھلے سمندر میں طے کیا۔ ان میں سے بیشتر لوگ مدغاسکر میں آباد ہوئے اور وہاں انہوں نے قدیم باشندوں کے ساتھ شادیاں کر لی اور اس طرح یہ دوگلی نسل تیار ہوئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے اکثر لوگوں میں دونوں نسلوں کی بدترین خصوصیات پائی جاتی ہیں، اور مدغاسکر تو قدیم زمانے میں جادو کا گھر رہا ہے۔ بے شک شاید یہ نوکر خود ایک بڑا جادوگر ہے، لیکن پھر بھی میں سوچتا ہوں۔ اقبال نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑا کیونکہ اسی وقت ٹیکسی شاہین مینشن کے سامنے آ کر رک گئی تھی جہاں نواب کا فلیٹ واقع تھا۔ جب وہ دونوں مطالعے کے بڑے کمرے میں داخل ہوئے تو اسد نے کلاک پر نظر ڈالی۔ اس وقت رات کے 3:00 ہوئے تھے۔ وہ دونوں دوستوں میں سے کسی کے لیے بھی اتنی دیر تک جاگنا کوئی خاص بات نہ تھی، کیونکہ دونوں ہی مختلف وجوہات کی بنا پر شب بیداری کے عادی تھے۔ اسد کو تو سینما، سرکس، تھیٹر اور نائٹ کلب کی تفریحات میں اکثر دیر تک جاگنا پڑتا تھا، اور دوسری طرف اقبال جنگ کا یہ عقیدہ تھا کہ 24 گھنٹے میں اگر گفتگو کرنے کا سب سے بہتر کوئی وقت ہے تو صرف وہ چند گھنٹے جو کہ صبح صادق سے پہلے آتے ہیں، کیونکہ اس وقت لوگ واقعی کھلے دماغ اور کھلے دل کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں۔ گزشتہ خوفناک تجربے نے ان دونوں کو اس قدر تھکایا کہ انہوں نے محسوس کیا کہ جیسے رات کا کھانا کھائے بغیر انہیں کم از کم 1 ماہ گزر چکا ہے۔ اسد نے آتش دان میں آگ کو ٹھیک کیا۔ اقبال نے تھرماس سے گہرا قہوہ نکالا جو کہ اس کا خدمتگار حمید روزانہ اس کے لیے تیار کر کے رکھ دیتا تھا۔ وہ دونوں اطمینان کے ساتھ آرام دہ کرسی پر نیم دراز ہو گئے اور گفتگو کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کیونکہ تھکاوٹ کے باوجود ان میں سے کسی کو بھی کچھ یاد نہیں تھا کہ ان کا دوست سلیمان جس زبردست خطرے میں مبتلا تھا، اس کا احساس ان دونوں کی روح میں کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا اور نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آپ نے کہا تھا کہ یہ خبشی نوکر ایک مدغاسکر کا جادوگر معلوم ہوتا ہے۔ اسد نے سلسلہ کلام شروع کیا۔ لیکن مجھے یاد کرتا ہے کہ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ ایسے لوگ دوسری نسل کے لوگوں یا تعلیم شدہ لوگوں پر کوئی اثر نہیں ڈال سکتے، اور بظاہر یہ خیال صحیح بھی معلوم ہوتا ہے، ورنہ افریقہ اور دوسرے مقامات پر جہاں یورپ کے باشندے اور دیگر ممالک کے لوگ جا کر آباد ہوئے تھے، وہ وہاں کے وحشی قدیم باشندوں پر کیسے غالب آ سکتے تھے؟ عام حیثیت سے تمہارا خیال درست ہے، اس کا سبب بھی ظاہر ہے، اقبال جنگ نے کہا۔ لوگ جس چیز کو جادو یا سحر کہتے ہیں وہ آخر ہے کیا چیز؟ دراصل جادو ایک ایسا علم و فن ہے جو یہ بتاتا ہے کہ اپنے ارادے کی طاقت سے کام لے کر اپنی خواہش کے مطابق کسی چیز میں کوئی تبدیلی کیسے پیدا کی جاتی ہے۔ اس پر اسرار طاقت کی ایک مناسب نوعیت و مقدار کو ایک مناسب طریقے پر اور ایک مناسب ذریعے سے استعمال کر کے کوئی بھی مطلوبہ تبدیلی آسانی سے پیدا کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا کوئی تبدیلی پیدا کرنے کے لیے فطری طور پر یہ ضروری ہے کہ عامل اس قابلیت اور صلاحیت کا مالک ہو جو ضروری قوتوں کو استعمال کر سکے اور انہیں مناسب طریقے پر حرکت میں لا سکے۔ لیکن اس سے بھی کہیں ضروری بات یہ ہے کہ عامل کو جن حالات میں کام کرنا ہے ان کا پورا اور صحیح اندازہ بھی ہو۔ ایک جادوگر جن لوگوں پر اپنا اثر ڈالنا چاہتا ہے، اگر ان کے حالات اور ان کی ذہنی و فطرت کا پورا علم اسے حاصل نہیں تو وہ ان لوگوں کے خلاف اپنی قوتوں کو صحیح طور پر استعمال نہ کر سکے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ان پر کوئی خاص اثر نہ ہوگا۔ موجودہ دنیا کے مہذب اور تعلیم یافتہ لوگوں میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ایک نیم وحشی خبشی کے دماغ کی اندرونی حالت کا صحیح اندازہ لگا سکتے ہیں
اور خبشوں میں تو اس سے کہیں کم لوگ ایسے ملیں گے کہ جو ایک مہذب تعلیم یافتہ انسان کے دماغ کو پوری اور صحیح طرح سمجھ سکے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک وحشی حبشی ایک مہذب تعلیم یافتہ انسان کو اور ایک تعلیم یافتہ مہذب انسان ایک نیم وحشی کو اپنے ارادے کی طاقت سے اتنی آسانی سے متاثر نہیں کر سکے گا جتنی آسانی سے وہ اپنی ہی قسم کے دوسرے لوگوں کو کر سکتا ہے۔ اقبال کچھ دیر کے لیے رکا پھر بولا، دوسری قوم کے لوگوں پر اپنے جادو کا اثر ڈالنے میں ایک حبشی یا افریقی جادوگر کو ایک اور دشواری جو پیش آتی ہے وہ ارتشاد کا مسئلہ ہے۔ ہر ایک انسان کی شخصیت چند پوشیدہ اور مخفی قوتیں رکھتی ہے جو اس کی شخصیت میں سے لہروں یا ارشیات کی شکل میں باہر نکلتی رہتی ہے۔ کرۂ زمین کے جس حصے پر انسان کی پیدائش ہوتی ہے یہ ارتشاد بھی اسی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں یوں سمجھے کہ جس طرح ریڈیو کی کچھ لہریں لمبی اور کچھ لہریں چھوٹی ہوتی ہیں، اسی طرح بعض انسانی نسلیں لمبی لہریں رکھتی ہیں اور بعض چھوٹی لہریں۔ کسی شخص میں لہروں یا ارتشاد کی حالت جس قدر زوردار ہوگی اتنا ہی جادوگر کے لیے یہ دشوار ہوگا کہ اسے اپنے جادو کا شکار بنا سکے۔ چونکہ تہذیب و تعلیم سے انسان کی شخصیت کی نشوونما ہوتی ہے اس لیے اس کے ارتشاش زیادہ زور آور ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے اسے مسحور کرنا زیادہ دشوار ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یقین رکھو کہ سفید فام نسلیں جنہوں نے مادی ترقی کی خاطر روحانی نشوونما کو نظر انداز کیا کبھی بھی متمدن قوموں پر اپنا تسلط قائم نہ کر سکی۔ لیکن اس شیطان صرف تمان نے تو آج مجھ پہ پورا غلبہ حاصل کر لیا تھا۔ یہ کیا بات ہے؟ اسد نے کہا اور گزشتہ تجربے کا تصور کر کے اس کا جسم کام کیا۔ بے شک، لیکن میں صرف ایک کام اصول بتا رہا تھا، اقبال نے کہا، اور ہر ایک اصول کی طرح اس اصول کے بھی کچھ مستنشیات ہیں۔ جو کچھ میں نے کہا اس کا تعلق عام جادوگر سے ہے، لیکن اس سیاہ علم کے اعلیٰ ترین ماہرین کی بات اور ہے۔ ان لوگوں کو استاد ان فن کا سب سے بلند مرتبہ حاصل ہوتا ہے اور ان کی قوت کے سامنے رنگ اور نسل کا فرق کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے سے کم رتبے کے ہر ایک انسان پر اپنے ارادے کی طاقت کا جادو چلا سکتے ہیں، بشرط یہ کہ اس کی حفاظت کوئی ایسی طاقت نہ کر رہی ہو جو خود ان کی طاقت کے برابر ہو۔ میرا خیال ہے کہ خوفناک حبشی تمان کا ملازم نہیں بلکہ دراصل اس کا کوئی ساتھی اور شریکی کار ہے اور سفلی اور تاریخ علوم کے اعلیٰ ترین ماہرین میں سے ایک ہے۔ بلکہ مجھے تو اب یہ شبہ ہے کہ وہ واقعی انسان بھی ہے یا نہیں، یعنی ایک شیطانی خبیث روح۔ لیکن آپ نے کہا تھا کہ جب آپ کئی ہفتے قبل سلیمان سے ملنے گئے تھے تو اس خدمتگار کو آپ نے دیکھا تھا۔ میرا خیال تھا، صرف خیال، کہ میں نے اسے دیکھا تھا، اس لیے پہلے میں نے یہی سوچا کہ آج رات جو چیز تم نے دیکھی وہ اس حبشی کا روحانی جسم تھا جس کو تمان نے وہاں رصد گاہ میں اس مقصد کے لیے بھیجا کہ اس کے شیطانی ساز و سامان کا پوشیدہ ذخیرہ لے جانے سے ہم کو روک سکے گا۔ لیکن اب مزید غور کرنے پر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز ہم دونوں نے دیکھی وہ شاید بغیر جسم کا وجود تھا، ایک حقیقی شیطانی قوت جو تمان کے حکم کے تابع نہیں بلکہ اس کی شیطانی سیاہ عملیات کے ذریعے تاریخ دنیا سے ہماری دنیا میں داخل ہو گئی ہے۔ خدا کی پناہ، اسد نے کہا، میرے لیے تو یہ ساری داستان بالکل نہیں، بالکل خلاف عقل اور بالکل عجیب، ناممکن ہوتی ہے۔ اب میرا ذہن اس کو سمجھ میں نہیں سکتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے اس میں شک و شبہ ہے۔ کوئی روحانی جسم تھا یا کچھ اور بلا، جیسا کہ آپ کہتے ہیں۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ میں نے کھلی آنکھوں واقعی اس کو دیکھا، اور میں پورے وثوق و ایمان سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ سب کچھ محض نظر بندی یا شعبدے بازی کا نتیجہ نہیں تھا۔ یہ سارا ڈرامہ اس قدر شیطانی اور خوفناک تھا کہ اس کی شدید ترین دہشت و ہیبت سے مجھے اپنی ہڈیاں تک پانی کی طرح پگھلتی محسوس ہوئی تھی۔ بیچارہ سلیمان کس قدر خوفناک مصیبت میں پھنس گیا ہے، آخر اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اقبال اچانک سیرا ہو کے بیٹھا اور بولا، کاش مجھے یہ معلوم ہوتا کہ اس پورے معاملے کی تہہ میں کون سا مقصد پوشیدہ ہے۔ بہرحال کم از کم اتنی بات کا مجھے یقین ہے کہ سلیمان جیسی ایک عام انسان کو اپنے چنگل میں پھنسا لینے کے لیے ان لوگوں نے جس قدر زبردست جدوجہد کی ہے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں، وہ ضرور اپنا کوئی مقصد پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے یہ ظاہر ہے کہ خواہ اس کوشش میں ہمیں اپنی زندگی سے ہی ہاتھ کیوں نہ دھونا پڑے، ہمارے لیے لازم ہے کہ سلیمان کو تلاش کریں اور ان لوگوں سے اسے نجات دلائیں۔ لیکن کیسے؟ اسد نے بے چارگی سے کہا، آخر ہم اس کی تلاش شروع ہی کہاں سے کریں؟ سلیمان ایک تنہا انسان ہے، ہمیشہ سے ہی وہ ایک تنہا زندگی بسر کرتا آیا ہے۔ اس کا نہ باپ زندہ ہے اور نہ ماں، اور نہ ہی اس کے رشتہ دار کا کوئی پتہ ہے۔ ہاں، یہ ایک بڑی دشواری ہے۔ عقل یہی کہتی ہے کہ وہ یقینی طور پر تمان کے ہی ساتھ ہوگا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کسی ایسے شخص کی تلاش کیسے شروع کریں جو تمان کو جانتا ہو۔ اگر ہمیں ان لوگوں میں سے کسی کا پتہ معلوم ہوتا جو آج رات وہاں جمع تھے تو ہم وہ مارا۔ اسد خوشی سے اچھل پڑا۔
ہمیں راستہ مل گیا دوست، ہم زینے کے ذریعے اسے تلاش کریں گے۔ زرینہ، نواب نے کہا، لیکن کیا تمہیں معلوم ہے زرینہ کہاں ہے؟ یقیناً، اسد کئی گھنٹوں کے بعد پہلی بار ہنسا۔ میں اتنا بے وقوف نہیں تھا کہ اسے بے تکلف ہونے کے بعد اس کا پتہ معلوم نہ کرتا۔ تعجب ہے کہ اس نے اپنا پتہ تمہیں بتایا۔ اس وقت اس کو معلوم نہیں تھا کہ میں اس کے گروہ کا آدمی نہیں ہوں۔ ٹھیک، تو وہ کہاں مقیم ہے؟ کہکشاں ہوٹل میں۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ اس کو وہاں پا سکو گے، اس سے مل سکو گے؟ پریشان نہ ہوئیے، میں کسی نہ کسی طرح ضرور مل لوں گا۔ تمہیں احتیاط کی ضرورت ہے اسد۔ میں مانتا ہوں کہ یہ لڑکی بڑی حسین ہے، لیکن اغلب یہ ہے کہ وہ بے حد خطرناک ہے۔ کوئی عورت مجھے آج تک دہشت زدہ نہیں کر سکی، پھر یقیناً یہ لوگ دن دہاڑے مجھ سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بے شک یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ معمولی انسانی چال بازی سے کام لیں، لیکن یہ یقینی ہے کہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک وہ اپنی طاقتوں کو استعمال نہیں کر سکتے اور تقریباً معذور ہوں گے۔ بہت ٹھیک، تب تو میں صبح ہوتے ہی زرینہ کے بیدار ہونے تک کہکشاں ہوٹل پہنچ جاؤں گا۔ لیکن تمہیں اس کا اصلی نام تو معلوم نہیں۔ کوئی پرواہ نہیں، ہوٹل میں اس کسی شکل و صورت کی کوئی اور لڑکی ہو نہیں سکتی، ہوٹل ہی نہیں بلکہ پورے شہر میں۔ اقبال کرسی چھوڑ کر کھڑا ہوا اور ایک مقید شیر کی طرح کمرے میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ لیکن تم نے کیا سوچا؟ آہی کر وہ بولا، زرینہ سے کیا کہو گے؟ اس میں سوچنا ہی کیا ہے؟ میں یہی کہوں گا کہ ہم لوگ سلمان کے متعلق بڑی پریشانی ہیں، اور میں اس سے اصرار کروں گا کہ ہمیں اس پریشانی سے نجات دلانے میں مدد کرے۔ میں صاف صاف لفظوں میں اسے بتاؤں گا اگر وہ دیانت اور ہمدردی کے ساتھ ہماری مدد کرے تو تمان کے خلاف یا اس کے دوسرے ساتھیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہ کریں گے۔ حالانکہ مجھے پتا ہے کہ اس قسم کی جماعت میں زرینہ جیسی لڑکی کا کوئی دوست مشکل سے ہی ہو سکتا ہے۔ بہت خوب، اقبال نے اپنے نوجوان دیو پیکر دوست کی طرف محبت سے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن فرض کرو کہ وہ تمہیں کچھ بتانے سے انکار کرے، تب تم کیا کرو گے؟ تب میرا خیال ہے کہ میں پولیس کو بتاؤں گا اور اسے دھمکی دوں گا۔ حالانکہ زرینہ کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنے سے مجھے نفرت محسوس ہوتی ہے میرے عزیز دوست۔ اقبال اپنے خصوصی مربیانہ انداز میں بولا، جب تک ہمارے پاس تمان اور اس کے دوستوں کے خلاف کسی عام قسم کے جرم کا ثبوت موجود نہ ہو، اس وقت تک پولیس اس معاملے سے قطعی الگ رکھنا ہوگا، کیونکہ پولیس ہماری کوئی مدد نہ کرے گی۔ آپ کے اس خیال سے مجھے اتفاق نہیں، اسد نے احتجاج کیا۔ مختصر الفاظ میں معاملے کی آخری نوعیت یہ ہے کہ ان لوگوں نے سلیمان کو اغوا کیا۔ کیا آپ اس کو جرم نہیں سمجھتے؟ بے شک اغوا ایک جرم ہے، اور اگر انہوں نے سلیمان کے سر پر کچھ ضربیں لگا دی ہوتی ہمارا کام آسان ہو جاتا۔ لیکن مشکل تو یہ ہے کہ تمام ظاہری حالات اس بات کی گواہی دیں گے کہ سلیمان اپنی خوشی سے ان کے ساتھ گیا اور اپنے خوش و خاص میں ہے۔ صرف ہم لوگ ہی جانتے ہیں کہ وہ ایک طاقتور اور شیطانی اثر کے تحت ایسا کر رہا ہے جو کہ ان لوگوں نے اس پر طاری کر دیا۔ لیکن خدارا یہ تو سوچو کہ موجودہ دنیا کی کون سی عدالت یا کون سی پولیس تمہارے دعوے کو تسلیم کرے گی؟ تو پھر آپ نے کیا سوچا؟ سنو، اقبال نے اسد کی آرام دہ کرسی کے بازو پر بیٹھتے ہوئے کہا، اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ سلیمان کی طرح یہ لڑکی بھی اس شیطانی غول میں معصومانہ طور پر شامل ہو گئی ہے، تب بھی یہ یقین ہے کہ وہ خوشی سے تمہیں کوئی بات نہیں بتائے گی۔ خوف اور دہشت کی باعث وہ اپنی زبان بند ہی رکھے گی، بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ اب جبکہ اسے معلوم ہو چکا ہے کہ تم اس شیطانی جماعت کی رکن نہیں، وہ شاید تم سے ملنا بھی گوارا نہ کرے، لیکن اگر وہ ملنے پر تیار ہو گئی تو شاید تمہیں مجبوراً اسے اپنے قبضے میں کرنا پڑے گا۔ ضرورت ہوئی تو میں یقیناً اس کی کوشش کروں گا، لیکن یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑے شہر میں اس طرح لوگوں کو اغوا کرنا آسان نہیں۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ تم واقعی اس کو اغوا کرو، بلکہ تمہیں یہ چاہیے کہ جائز یا ناجائز ذریعے سے جس طرح بھی بن پڑے اسے بہلا پھسلا کر اپنے ساتھ لے کر کسی ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں میں اطمینان کے ساتھ اس سے باتیں کر سکوں۔ اگر وہ شیطانی علم کے میدان میں محض ایک نواد مفتی کی حیثیت رکھتی ہے تو میرا کام آسان ہو جائے گا، کیونکہ میں پر اسرار طاقتوں کا اتنا علم ضرور رکھتا ہوں کہ اسے خوفزدہ کر کے بدحاس کروں گا، اسے سب کچھ معلوم کروں گا۔ لیکن اگر اس شیطانی غول میں وہ ایک اونچے مرتبے کی مالک ہے اور زیادہ ماہر فن ہے تو میرے اور اس کے درمیان ایک دماغی کشمکش ہوگی، اور اس کشمکش میں وہ جو خربی استعمال کرے گی ان کی مدد سے شاید ہی کچھ معلومات حاصل کر سکوں گا۔ بالکل ٹھیک ہے، عورتوں کو پھسلانے کے جتنے طریقے مجھے یاد ہے وہ سب استعمال کروں گا تاکہ اسے یہاں آپ کے پاس لے جاؤں۔ اقبال نے نفی میں اپنا سر ہلایا اور بولا، اس طرح کام نہیں چلے گا، کیونکہ جیسے ہی اسے یہ احساس ہوگا کہ اسے کیوں لایا گیا وہ فوراً یہاں سے چلے جانے پر اصرار کرے گی اور ہم اسے روک نہ سکیں گے۔ اگر ہم نے زبردستی روکنے کی کوشش کی تو شاید وہ کسی کھڑکی کو توڑ ڈالے اور قتل قتل چلانے لگے۔ ہمیں اسے ایک ایسے مکان پر لے جانا چاہیے جہاں وہ فوراً یہ محسوس کرے کہ کسی بیرونی امداد کے لیے چلانا بالکل بیکار ہے۔ ایسا مقام کون سا ہو سکتا ہے؟ کیا تم اس کو چندر گھاٹ لے سکتے ہو؟ کیا؟ یعنی آپ کے دریائی مقام میں؟ اسد نے حیرت سے کہا، ہاں،
میں اس سال ابھی تک وہاں نہیں گیا، لیکن صبح کو سب سے پہلا کام یہی کر سکتا ہوں کہ اپنے نوکر حمید کو وہاں بھیجوں تاکہ وہ مکان کھولے اور اس کو صاف ستھرا کر دے۔ آپ تو ایسی باتیں کر رہے ہیں جیسے کسی لڑکی کو تقریباً پہلی ملاقات میں ہی ایک سنسان دریائی راستے کے لیے راضی کر لینا اتنا آسان ہو جتنا کہ حلوہ اٹھا کر نگل لینا۔ کیا آپ خود بھی اس سلسلے میں میری مدد نہیں کر سکتے؟ نہیں، میں دن کا بیشتر حصہ قومی کتب خانے میں گزاروں گا، اقبال نے کہا۔ پر اسرار علوم کا مطالعہ جب میں نے کیا تھا اس کو اب اتنے سال گزر چکے کہ ہزاروں باتیں بھول چکا ہوں۔ میرے لیے قطعی ضروری ہے کہ چند گھنٹوں کے لیے ان علوم کی قدیم بنیادی کتابوں کے مطالعے میں خود کو غرق کروں اور خفاصی تدابیر کے متعلق اپنی معلومات کو تازہ کر لوں۔ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ اسد کی تنہا ہی اس لڑکی کو شیشے میں اتارنے کی کوشش کرو، اور یہ یاد رکھو سلیمان کی سلامتی تقریباً کلی طور پر تمہاری کامیابی پر منحصر ہوگی۔ اسد مسکرایا اور بولا، یہ کام جوئے شیر لانے سے کم نہیں۔ بہرحال میں خطر امکان کوشش کروں گا۔ کوشش نہیں، تمہیں ایسا کرنا ہی ہوگا اسد۔ اقبال نے پھر تیزی سے کمرے میں ٹہلنا شروع کیا، لیکن میں تم سے التجا کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، یعنی بہت احتیاط کے ساتھ۔ موجودہ خوفناک معاملے کے متعلق اس سے کوئی بھی سوال مت کرنا۔ ایسی سوالات ہمارے مقصد کے لیے تعاون سے کم خطرناک نہیں۔ تمہیں چاہیے کہ کاشد کا پاک ادا کرو۔ دیکھنے بھی میں معلوم ہوا کہ تم ایک نیک اور سادہ نوجوان کی طرح ایک حسین لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو گئے ہو۔ اگر ہمارے متعلق یہ دریافت کرے کہ ہم نے پارٹی میں سے سلیمان کو اغوا کیا تھا تو تم صاف کہہ دو کہ میں اس معاملے میں تمہیں بالکل تاریکی میں ہوں اور تمہیں کچھ معلوم نہیں۔ لیکن اگر اس نے پوچھا تو اس سلسلے میں مجھے کچھ نہ کچھ بتانا ہی پڑے گا، اسد نے کہا۔ بتانے کے لیے تم ایک فرضی افسانہ گھڑ سکتے ہو، اقبال نے کہا۔ مثال کے طور پر تم کہہ سکتے ہو کہ تم مدت سال سے مجھے جانتے ہو اور میں تم سے کہا کہ سلیمان ایک بلیک میل والے مجرموں کے گروہ کے ہاتھوں میں پڑ گیا ہے، لہٰذا تم نے اس مسئلے پر کوئی غور کیے بغیر ہی آنکھیں بند کر کے میری پیروی کی۔ اس طرح کی کوئی بھی کہانی تم زرینہ کو سنا سکتے ہو، لیکن یاد رکھو طلسمی پر اسرار مفوق الفطرت معاملے کے سلسلے میں ایک لفظ تمہیں زرینہ کے سامنے ادا نہیں کرنا۔ وہ خود اس طرح کا تذکرہ چھیڑے تب بھی تمہیں یہی ظاہر کرنا ہے کہ تم ان باتوں سے بالکل ناواقف ہو، اور تمہیں ان باتوں پر اسی طرح کی بدگمانی اور شک و شبہ کا اظہار کرنا چاہیے جیسا کہ تم نے شروع میں میری باتوں کو سن کر کیا تھا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر تم زرینہ کو چندر گھاٹ لے جانے میں کامیاب ہو جاؤ تو اس کو کسی طرح یہ راز جانے کا موقع نہ دینا کہ میں بھی وہاں آنے والا ہوں، سمجھ گئے نا؟ بالکل۔ آپ مجھ سے جو اداکاری کروانا چاہتے ہیں اس کو میں خوب سمجھ رہا ہوں۔ شاباش، اقبال صاحب نے سکون سے کہا۔ بات یہ ہے کہ اگر میں زرینہ سے کچھ ایسی معلومات حاصل کر چکا جن کی مدد سے ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ تمان کہاں رہتا ہے تو ہم وہاں جا کر 1 یا 2 دن تک اس مقام پر نظر رکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ تقریباً یقینی بات ہے کہ سلیمان اسی کے ساتھ ہے۔ ہم ان اوقات کو نوٹ کر لیں گے جبکہ تمان گھر سے باہر جاتا ہے اور اسی کے مطابق وہاں چھاپا مارنے کا پروگرام بنائیں گے۔ اگر سلیمان ایک بار پھر ہمارے قبضے میں آیا تو میں ایسا انتظام کروں گا کہ وہ سلیمان کو دوبارہ ہم سے چھین نہ سکے گا۔ یقیناً ایک اچھی تعویذ ہے، لیکن اس میں ایسی بات کون سی ہے جسے مجھے واقعی خوف و پریشانی ہے؟ کون سی بات؟ تمہیں یاد ہوگا کہ آج رات جب ہم سلیمان کے مقام پر گئے تو وہاں ہمارے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ سلیمان اپنا نام تبدیل کر کے راحیل رکھنا چاہتا ہے۔ اس سے تم نے کیا نتیجہ نکالا؟ کچھ بھی نہیں، اسد نے کہا۔ راحیل نام اختیار کرنے کا ایک اہم سبب ہے، اقبال بولا۔ راحیل ایک یہودی نام ہے جو عیسوی سن کی ابتدائی صدیوں میں ایک مشہور اور ذی علم صوفی یا ماہر روحانیت ہوا ہے۔ دراصل وہ شیطانی علوم کا ایک زبردست عالم تھا۔ اس نے کتاب لکھی تھی جو سیاہ علم کے متعلق بہترین معلومات کا ذخیرہ تسلیم کی جاتی ہے۔ کئی صدیوں تک یہ کتاب نایاب اور غائب رہی، لیکن 15ویں صدی کے اوائل میں یہ کتاب پیرس کے کتب فروش نکولاس فلیمن کے ہاتھوں پڑ گئی، جو اس کی مدد سے بہت سے عجیب و غریب کمالات دکھانے لگا۔ فلیمن مرنے پر بڑی شان و شوکت کے ساتھ دفن کیا گیا۔ کچھ سال کے بعد چند لوگوں نے جو اس کے رازوں کو معلوم کرنے کی خواہش مند تھے اس کی قبر کو کھود ڈالا کیونکہ یہ خیال تھا کہ وہ کتاب اس کے ساتھ ہی دفن کر دی گئی ہے، لیکن وہاں نہ تو کتاب ملی اور نہ فلیمن کی لاش کا کوئی نشان پایا گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ 100 سال گزر جانے کے بعد بھی وہ ترکی میں ایک زندہ انسان کی حیثیت سے جی رہا تھا۔ بظاہر یہ بات خلاف عقل معلوم ہوتی ہے، لیکن یقیناً یہ چیز ان لوگوں کے لیے ناقابل یقین نہیں جو حیرت ناک اور پر اسرار قوتوں سے واقف ہیں۔ اعلیٰ رتبے کے یوگیوں کی طرح ان قوتوں کے مالک بن جانے پر لوگ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ آخری تذکرہ ہے جو راحیل یہودی کی پر اسرار کتاب کے متعلق ہمیں تاریخ میں ملتا ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ نادیدہ قوتوں کی پرستش کے لیے سلیمان اپنا نام تبدیل کر کے راحیل رکھنا چاہتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ سلیمان مکمل طور پر خود کو شیطانی قوت کے حوالے کر دے گا، کیونکہ وہ اپنے سابقہ عقائد اور تعلیمات کو ترک کر دے گا۔
اور شیطانی سفلی مذہب کے کسی اہم پیشوا کے ہاتھوں پر بیعت کرے گا، اور جب تک وہ ایسا نہیں کرتا اس وقت تک ہم اس کو بچا سکتے ہیں، کیونکہ نیکی کی تمام نادیدہ قوتیں ہماری حمایت میں جنگ کریں گی۔ لیکن ایک بار اگر سلیمان اس شیطانی مذہب کا حلقہ بگوش بن گیا تو نیکی کی قوتیں اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹ جائیں گی اور سلیمان کی روح جہنم کے غار میں دھکیل دی جائے گی۔ کیا واقعی آپ کو اس کا یقین ہے؟ اسد نے کہا، اگر کسی پاکیزہ مقدس مہذب میں محض شامل ہونے کے لازمی معنی یہ نہیں ہوتے کہ انسان میں جنت میں چلا جائے گا، تو اسی شیطانی مذہب میں محض شامل ہونے کے یہ معنی کیسے ہوئے کہ وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اسد، لیکن مختصر طور پر اس کو یوں سمجھو، جنت اور دوزخ محض اشارات ہیں جن کا اصلی مفہوم یہ ہے کہ کثافتوں سے پاک ہو کر سرتپا نور پر جانا یا منتشر ہو کر تاریکی میں تبدیل ہو جانا۔ جب ہم کسی بھی سچے اور مقدس مہذب میں داخل ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم شیطان اور اس کے کاموں سے اپنا تعلق توڑ لیتے ہیں اور اپنی چاروں طرف ایک ایسا جال کھڑا کر لیتے ہیں جس کو پار کرنا شیطانی قوتوں کے لیے دشوار ہوتا ہے۔ لیکن جو لوگ شیطانی مذہب میں داخل ہوتے ہیں وہ اس کا بالکل برعکس کرتے ہیں۔ وہ داستہ طور پر روحانی نور کے اس حصار کو توڑ دیتے ہیں جو ہماری ایک فطرتی پناہ گاہ ہے، اور خود کو ایک کالا کر بناتے ہیں جس کے ذریعے تاریک شیطانی قوتیں ان دنیا کے انسانوں پر اپنا تباہ کن اثر ڈالنا شروع کر دیتی ہیں۔ لیکن شیطانی قوتوں کا اعلی کار بن جانے سے ان لوگوں کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایسا کرنے پر جو چیز انہیں راغب کرتی ہے وہ یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اس طرح انہیں پر اسرار مافوق الفطرت طاقتیں حاصل ہو جائیں گی جن کی مدد سے وہ دنیا کے انسانوں پر حکومت کر سکیں گے، لیکن انہیں خود اپنے خوفناک خطرے کا احساس نہیں ہوتا۔ ابلیس کسی ایک چیز کا نام نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم انسانوں کے درمیان اور ہماری آنکھوں سے پوشیدہ بے شمار شیطانی قوتیں اور ایسی بدکار روحیں فضا میں تیرتی پھرتی ہیں جو موت کے بعد بھی زمین سے اپنا تعلق چھوڑنا نہیں چاہتی۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے روحانیات اور مخفی علوم کی ابتدائی معلومات رکھنے والا کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ یہ بدکار روحیں بالکل اندھی اور بے علم ہوتی ہیں اور چند خاص حالات کے سوا کسی بھی مرد یا عورت کے لیے روحیں خطرناک ثابت نہیں ہوتی۔ شرط یہ ہے وہ مرد یا عورت ایک معقول پاک بازانہ زندگی بسر کر رہی ہو، لیکن یہ روحیں مسلسل طور پر ایک ایسا دروازہ ٹٹولتی اور تلاش کرتی رہتی ہیں جس کے ذریعے وہ پھر انسانی زندگی میں داخل ہو سکے۔ جب کوئی شخص خود اپنی قوت ارادے کو شیطانی مقاصد کے سپرد کر ہی دیتا ہے تو ان کا بدروحوں کو دنیا میں واپس آنے کا ایک دروازہ مل جاتا ہے۔ چنانچہ اگر تم اس کی مثال چاہتے ہو تو ذرا ان متعدد خوفناک جرائم کا تصور کرو جن کا ارتکاب اس وقت کیا جاتا ہے جبکہ شراب نوشی کی کثرت کی وجہ سے انسان کی عقل اور قوت ارادی بالکل غائب ہو جاتی ہے۔ ایسی حالت میں انسان کی عقل اپنا بچاؤ نہیں کر سکتی، جس کی وجہ سے کوئی بدروح اس پہ قبضہ جما لیتی ہے اور اس کو ایسے خوفناک کاموں پر مجبور کرتی ہے جو کہ انسان کی فطرت کے قطعی منافی ہوتے ہیں۔ یہ ہے وہ خطرہ جس میں ایک ابلیس پرست خود کو مبتلا کر لیتا ہے۔ بظاہر تو وہ اپنے شیطانی عقیدے کے مطابق کسی قدیم وحشیانہ نفرت انگیز رسم کی ادائیگی کرتا ہے اور شیطانی مذہب میں شامل ہونے کے باعث ایک ابلیس پرست اپنی قوت ارادی کو ان قوتوں کا محکوم بناتا ہے جن کے متعلق اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اپنے ذاتی مقاصد کی تکمیل کے لیے انہیں استعمال کر سکے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک بدکار روح کا غلام ہو جاتا ہے اور آئندہ اس بدکار کے شیطانی مقاصد کی تکمیل کا ایک کالا کار بن کر رہ جاتا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی شکاری خود شکار ہو کر رہ جائے۔ مجھے یقین ہے کہ سلیمان کو بھی یہ لوگ ایسے ہی کسی مقصد کے لیے اور ایسے ہی کسی شیطانی رسم کی ادائیگی کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر وہ لوگ ایسا ہی کرنا چاہتے ہیں تو یہ کام کب کریں گے؟ میرا خیال ہے ابھی ایک ہفتہ تک وہ ایسا نہ کریں گے۔ اقبال نے جواب دیا، سلیمان کو اپنے سفلی مذہب میں داخل کرنے کے لیے ان لوگوں کے لیے یہ بالکل ضروری ہے کہ شیطانی سالانہ جشن کے موقع پر یہ رسم ادا کی جائے جبکہ کم از کم 13 جادوگرنی کی ایک جماعت موجود ہے، اور چونکہ آج رات ہم نے ان کے اجتماع کو درہم برہم کیا اس لیے ایسی امید مشکل سے کی جا سکتی ہے کہ اب وہ پھر کچھ دنوں تک جمع ہونے کا خطرہ مول لینا گوارا کریں گے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ہمیں کچھ سانس لینے کی مہلت مل جائے گی، اسد نے کہا، لیکن مجھے تو پریشانی یہ سوچ کر ہو رہی ہے کہ میں زرینہ کو کس طرح دریائی سیر سپاٹے پر مائل کر سکوں گا، کیونکہ ابھی موسم کی حالت اس مقصد کے لیے موزوں نہیں۔ کیوں؟ گزشتہ چند روز سے تو خوب دھوپ نکل رہی ہے اور موسم گرما سا ہے، پھر بھی ابھی کافی سردی ہے۔ ابھی تو یہ فروری کا ہی مہینہ ہے اور کل 29 فروری ہے۔ کیا؟ اقبال چونک پڑا، اس کی آنکھوں میں ایک نیا اور خوفناک اندیشہ آگ کی طرح دہکنے لگا۔ خدا کی پناہ، یہ تو میں نے سوچا ہی نہ۔ کیا مطلب؟ اسد نے حیرت سے کہا۔ 29 فروری تو ابلیس پرستوں کی 4 سالہ عظیم ترین جشن کا دن ہوتا ہے۔ اقبال بولا، یوں تو ہر سال یہ لوگ اپنا ایک خوفناک ناپاک جشن مناتے ہیں، لیکن تم جانتے ہو کہ 29 فروری کا دن صرف 4 سال میں ایک ہی مرتبہ آتا ہے، اس لیے اس تاریخ کو آدھی رات کے وقت ایک بہت زبردست جشن منایا جاتا ہے۔
آج رات ہم نے سلیمان کے مکان میں جو مجمع دیکھا وہ جادوگروں کا صرف ایک مجمع تھا۔ اس طرح کے غالباً 1 درجن اجتماع ملک بھر میں ہوں گے۔ غالباً اس وقت وہ سب لوگ 4 سالانہ جشن کے لیے کسی خاص مقام کی طرف روانہ ہو چکے ہوں گے۔ سلیمان کو اپنے شیطانی مذہب میں شامل کرنے کی رسم کے لیے وہ اس 4 سالہ عظیم جشن کے موقع کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیں گے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسد چونک کر کرسی سے کھڑا ہوا۔ تعجب ہے تم اب بھی نہیں سمجھے، اقبال نے اس کا شانہ ہلاتے ہوئے کہا۔ تمہارا شک و شبہ ہم سب کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے، میرے لیے، تمہارے لیے اور خود سلیمان کے لیے۔ 29 فروری وہ تاریخ ہے جب دنیا کی ہر ایک حبیدہ شیطانی قوت بیدار ہو کر برے عمل کرتی ہے۔ ہمیں اگلی 20 گھنٹوں میں سلیمان پر قبضہ جما لینا لازمی ہے، ورنہ 6 گھنٹے کے بعد اسد نے، جس کی آنکھوں میں ابھی تک نیند بھری تھی، خود کو نواب اقبال جنگ کے غسل کے گرم حوض میں اتار دیا۔ یہ ایک بہت ہی حسین اور آرام دہ حمام تھا جس کی لمبائی چوڑائی 15 فٹ اور 12 فٹ تھی۔ ممکن ہے اس حمام کو دیکھ کر کچھ لوگوں کا فیصلہ یہ ہوتا کہ اس میں ذوق سلیم سے زیادہ شوہیگر آسائش سے کام لیا گیا، لیکن اقبال اس اصول کا قائل نہیں جس کے تحت گزشتہ چند نسلوں کے درمیان شان و شوکت اور نمودار آرائش کو بد ذوقی تسلیم کیا جاتا رہا ہے، اور جس نے نوابوں اور سرمایہ داروں سے ان کے اس ٹھاٹ باٹ کو چھیننے کی کوشش کی جو قدیم زمانے میں ان کا طرز امتیاز تھا۔ اقبال کے باوجودات کئی خدمت گاروں کے جلوس میں باہر نکلنے کے عادی رہے، چنانچہ اس کو یہ دیکھ کر بے حد افسوس ہوتا ہے کہ موجودہ زمانے کے نئے حالات نے اس کو مجبور کر دیا کہ اپنی شاندار موٹر کار میں سواری کرتے وقت شوفر کے علاوہ صرف ایک ہی خدمت گار ساتھ لے جا سکتا ہے۔ خوش قسمتی سے اس کے ذرائع آمدنی اس وقت زیادہ تھے اور اس کا ذہن اس قدر تیز تھا کہ اس کی آمدنی پر جو ٹیکس وصول کرنے والوں کے حملے ہوتے رہتے ان کی تلافی ہو جاتی تھی۔ اس کا پورا احساس تھا کہ یہ ساری شان و شوکت صرف اس کے دم تک ہے، لیکن بدلتے ہوئے حالات کے باوجود اس کی توقع تھی کہ پرائیویٹ ملکیت کا حق بھی ابھی کم از کم اس کی زندگی تک ملک میں بدسور قائم رہے گا۔ لہٰذا وہ مسلسل طور پر اپنے معیاری زندگی کی اسی پیمانے پر قائم رکھے ہوئے تھا جو کہ ایک نواب کے شایان شان ہو سکتا ہے۔ اس حمام کو جس کی تیاری پر نواب نے 15,000 روپے خرچ کیا تھا، اسد کئی بار پہلے بھی استعمال کر چکا تھا اور اس کے لیے اس کی شان و شوکت کوئی ایسی نئی چیز نہیں تھی۔ غسل کے تازگی بخش اثرات نے اس کی ذہنی کسل مندی کو دور کرنا شروع کیا۔ اس کے تصور میں گزشتہ رات کے تمام واقعات سینما کی تصویروں کی طرح گزرنے لگے۔ اس نے محسوس کیا کہ اس وقت جو وہ خود کو بہت زیادہ مستحمل محسوس کر رہا تھا، اس کا سبب وہ خوفناک تجربہ تھا جو کہ گزشتہ رات سلیمان کے سنسان مکان میں ہوا تھا۔ اس تجربے نے اس کی تمام توانائی کو چوس لیا۔ اس کو یاد آیا کہ گرین اسٹریٹ واپس آنے تک وہ بالکل صحیح حالت میں تھا اور اس کے بعد بھی نواب کے ساتھ گفتگو کے دوران بڑی دیر تک اس کی حالت درست رہی، لیکن بعد میں شاید وہ شدید تھکاوٹ کے باعث بے دم ہو گیا تھا۔ ہلکے گرم اور خوشبودار پانی میں وہ نیم تراش ہوا اور اپنی ذہنی قوت کو تازہ دم کرنے لگا۔ اس خیال سے اسے بڑا تعجب سا ہوا کہ شاید وہ ذہنی کشمکش اور جسمانی کسل مندی کے سبب سے رات کے آخری حصے میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ وہ موٹر کاروں کی دوڑ میں اپنی گاڑی کو 200 میل فی گھنٹے کی رفتار سے دوڑا چکا تھا، گور دور میں خطرناک گھوڑوں پر سواری کر چکا تھا، ایک ہوائی جہاز کو 1500 میل تک اڑا چکا تھا۔ یکایک روح کو مفلوج کر دینے والی شدت کے ساتھ اسد کو شیطانی شکل کا تصور آیا جو کہ سنسان مکان میں ان دونوں کے سامنے نمودار ہوئی تھی، اور اس کے خیالات بے اختیار سلیمان کی طرف مڑ گئے۔ اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ سلیمان جیسا شرمیلا، ڈرپوک اور نفاست پسند شخص کس طرح اس شیطانی کاروبار میں پھنس گیا۔ اسد کو اب ذرا سا بھی شک و شبہ نہ تھا کہ اگر بظاہر یہ بات ناقابل یقین معلوم ہوتی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اقبال نے جو کچھ کہا وہ سچ ہے، اور ابلیس پرستی اس 20ویں صدی کے ترقی یافتہ شہروں میں بھی ایک زندہ قوت کی حیثیت رکھتی ہے، اور آج شہروں ہی میں کچھ لوگ سحر و جادو کے شغل میں اسی طرح خفیہ طور پر مشہور رہتے ہیں جس طرح افریقہ کے پر اسرار لوگوں میں حبشی، نیم حبشی انسان سفری افراد میں مصروف رہتے ہیں۔ ایک بار پھر اسد کے ذہن میں اس منظر کا تصور تڑپنے لگا جب وہ اور اقبال ناخواندہ مہمانوں کے حیثیت سے سلمان کے مقام پر پہنچے اور وہاں جمع ہونے والے عجیب و غریب لوگوں سے ملے۔ وہ تبتی باشندہ، وہ بوڑھی میڈم، وہ شیطانی صورت چینی اور وہ حسین لڑکی زرینہ۔ اس جماعت میں صرف سلیمان ہی وہ واحد شخص تھا جو ایک عام قسم کا انسان نظر آتا تھا۔ ان عجیب و غریب لوگوں کے تصور سے اسد کو یقین محسوس ہونے لگا کہ اگر اقبال دخل اندازی نہ کرتا تو اس مکان میں ضرور کوئی خوفناک شیطانی رسم ادا کی گئی ہوتی۔ سیدھا بیٹھ کر اس نے اپنے جسم پر صابن ملنا شروع کیا، اس کے ساتھ ہی اپنے ذہن میں گزشتہ رات کی صورتحال کا جائزہ لینے لگا۔ نمبر 1،
تمان یقیناً اس خوفناک شیطانی علم کا ایک ماہر تھا جسے اقبال اپنی زبان میں سفلی علم کہتا تھا۔ نمبر 2، اقبال کی دہر اندازی کی بنا پر ابلیس پرستوں کا گول سلیمان کے مقام کو چھوڑ کر چلا گیا۔ نمبر 3، بڑی جلد سلیمان کو شیطانی سہ برادری میں شامل کیا جانے والا تھا۔ نمبر 4، آج فروری کی 29 تاریخ تھی جبکہ بقول اقبال ایک عظیم 4 سالہ شیطانی جشن منایا جاتا ہے۔ نمبر 5، نتیجہ نمبر 4 کے مطابق یہ بات تقریباً یقینی تھی کہ سلیمان کو ابلیس پرستوں کے مذہب میں شامل کرنے کے لیے تومان اس 4 سالہ جشن کے موقع سے فائدہ اٹھا لے گا۔ نمبر 6، لہٰذا یہ بالکل ضروری تھا کہ اگلے 12 گھنٹوں کے اندر تومان کا سراغ لگایا جائے اور سلیمان کو اس کے چنگل سے چھڑایا جائے۔ نمبر 7، تومان کا سراغ لگانے کا واحد امکان اس بات پر تھا کہ بہلا پھسلا کر، فریب دے کر یا دھمکی دے کر زرینہ سے معلومات حاصل کی جائے۔ اسد نے صابن لگانا بند کیا اور یہ سوچ کر بے اختیار اس کے منہ سے ایک راہ نکلی کہ دنیا میں وہ پہلی واحد عورت جس سے ملنے کی تمنا اس کو برسوں سے تھی، بدقسمتی سے ایک ایسی عورت ثابت ہوئی جو اس نفرت انگیز شیطانی کاروبار میں پھنسی ہوئی ہے۔ اسد کو ہر طرح اور ہر قسم کے فریب سے ہمیشہ ہی سخت نفرت تھی، چنانچہ اب زرینہ کے ساتھ فریب کا برتاؤ کرنے کی ضرورت پر اسے دل ہی دل میں غصہ محسوس ہوتا تھا۔ لیکن اقبال کی آخری ہدایت ابھی تک اس کے ذہن میں تازہ تھی۔ پھر اس وقت تو دنیا کی تمام باتوں سے زیادہ اہم بات یہ محسوس ہوتی تھی کہ ان کا پرانا اور پیارا دوست سلیمان ایک بے حد بھیانک قسم کے خطرے میں پھنسا ہوا تھا جس سے اسے نجات دلانا ضروری تھا۔ جس وقت تک اسد شیف سے فاروق ہوا لباس پہنا اس وقت تک اس کی دماغی حالت بہت بہتر تھی۔ اس نے فلیٹ کی کھڑکیوں میں سے یہ دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا، اور کچھ کم نہیں تو کم از کم آج کا دن بہت صاف اور روشن تھا۔ خدمتگار حمید نے ناشتہ پیش کیا لیکن اسد نے انکار کیا، مگر حمید نے اصرار کیا۔ آپ کے انکار سے باورچی کو بڑی مایوسی ہوگی۔ اس نے بڑے شوق سے کچھ خصوصی سامان تیار کیا۔ سرکار، بادل نہ ہنستا اسد ناشتے پر بیٹھ گیا۔ حمید قہوے کے سلسلے میں مشغول ہوا لیکن وہ نظر بچا کر مسکراتا جا رہا تھا۔ اسے اقبال نے یقیناً کچھ احکام دیے تھے اور اقبال ایک چالاک انسان تھا، یہ بات اس کے وفادار خدمتگار حمید سے زیادہ اور کوئی نہ جانتا تھا۔ یہ دیکھ کر کہ اسد ناشتہ ختم کر چکا ہے، حمید نے ایک پیالی قہوہ اور پیش کیا جس میں کوئی سفید سی چیز ملی ہوئی تھی۔ پیالی آگے بڑھاتے ہوئے بولا، نواب صاحب کہتے ہیں حضور کے معدے کی خرابی وغیرہ یہ بہترین چیز ہے۔ مجھے سن کر بڑا افسوس ہوا کہ کبھی کبھی آپ کو بھی ایسی شکایت پیدا ہوتی ہے، آپ اس کو آزما کر دیکھیں، اس کا ذائقہ کچھ خراب نہیں۔ مشکوک نظر سے دیکھتے ہوئے اسد نے یہ قہوہ پی ڈالا تو حمید بولا، کوئی فکر کی بات نہیں، بعض اوقات دعوتوں میں کچھ انسان کچھ پرہیزی کر جاتا ہے اور رات کی دعوت ایسی ہی تھی۔ حمید اسد بولا، ٹھیک ہے حضور، لیکن میرا خیال ہے کہ رات مصر سلیمان کی حالت کچھ بدلی ہوئی تھی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میں بھول گیا تھا کہ سلیمان کو کچھ شکایت ہو گئی تھی۔ حمید نے عجلت سے آنکھیں جھکائی، اسے یقین تھا کہ گزشتہ رات اس نے داستہ طور پر جو کچھ کیا تھا سلیمان کے اچانک غائب ہو جانے کا کوئی نہ کوئی تعلق اس سے ضرور تھا، لہٰذا اس کو پشیمانی تھی کہ ایسی غلطی اس نے کیوں کی۔ چنانچہ اپنی پشیمانی کو چھپانے کے لیے اس نے فوراً ہی گفتگو کا رخ موڑ دیا اور بولا، نواب صاحب نے مجھے ہدایت کی ہے کہ سرکار کو ان کی بڑی سفری کار آپ کے لیے تیار رہے اور دوسرا شوفر بھی حاضر ہے، بشرط یہ کہ آپ اس کو لے جانا چاہیں۔ نہیں، میں خود ڈرائیو کروں گا، تم فوراً گاڑی منگوا لو۔ بہت بہتر حضور، حمید نے ادب سے کہا، اور اب مجھے اجازت دے کہ میں چندر گھاٹ فوراً روانہ ہو جاؤں اور آپ کے استقبال کے لیے وہاں مکان کو بالکل تیار کروں۔ بالکل ٹھیک، اچھا اب تم جاؤ حمید۔ اسد نے ایک سگریٹ سلگائی، اس وقت وہ اپنی حالت بہتر محسوس کر رہا تھا۔ میں تو بالکل تازہ دم ہو گیا ہوں، اسد نے دل میں کہا اور حیرت سے سوچنے لگا کہ قہوے کی اس پیالے میں اقبال نے کون سی طاقتور دوا حمید کے ذریعے ڈالی کہ ذرا سی دیر میں اتنی قوت محسوس ہونے لگی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اگر اسے زرینہ سے اطمینان کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع ملا تو آسانی کے ساتھ زرینہ کو دوستانہ سلوک کرنے پر راغب کر دے گا۔ آسان طریقہ یہ تھا کہ ہوٹل کے دفتر سے وہ زرینہ کا نام معلوم کرے، لیکن اس میں دشواری یہ تھی کہ اگر اس نے زرینہ کے پاس اپنا ذاتی تعارف کارڈ بھیجا تو ملاقات سے انکار کر دے گی۔ یہ ظاہر تھا کہ خفیہ طور پر کل رات سلیمان کو اغوا کر کے اقبال سنگ اور اسد نے زرینہ اور اس کے ساتھیوں کو میٹنگ کو درہم برہم کیا، اور اگر واقعی زرینہ کا گہرا تعلق تومان سے تھا تو خیال یہ تھا کہ وہ اسد کو بے حد دشمنی کی نظر سے دیکھتی ہوگی۔ صرف روبرو بات چیت کرنے میں زرینہ کی دشمنی کو دور کر سکتا ہے۔ غور و فکر کے بعد اسد نے اپنا منصوبہ اس طرح تیار کیا، وہ سیدھا کہکشاں ہوٹل میں جائے گا، لفٹ کے بالکل سامنے ایک آرامدہ کرسی پر جم کر بیٹھ جائے گا، زرینہ کے باہر آنے کا انتظار کرتا رہے۔ اسے اپنے دل میں اس کا اعتراف تھا کہ اس منصوبے میں کوئی اعلیٰ چلاکی نظر نہیں آتی اور یہ ایک بہت ہی پرانا بھدا سا منصوبہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی کامیابی کا بہت کافی امکان ہے۔ کسی بڑے شہر کے ہوٹل میں ٹہلنے والی بہت کم عورتیں ایسی ہوں گی جو دن بھر اپنے کمرے میں بیٹھی رہیں، اس لیے اگر پورے صبر و تحمل سے کافی دیر تک انتظار کیا جائے تو یہ تقریباً یقینی بات ہے کہ زرینہ سے
براہ راست بات کرنے کا ایک موقع اس کو ضرور مل جائے گا۔ اگر زرینہ نے اس کی طرف توجہ نہ کی اور اس کی درخواست کو رد کیا تو پھر اور طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ اقبال کے ہی بتائے ہوئے راستوں پر عمل کیا جائے۔ اسد نے محسوس کیا کہ آخر خود اس کے پاس بھی ایک دماغ موجود ہے اور وہ خود بھی کوئی نہ کوئی طریقہ سوچ سکتا ہے۔ سفری کار دروازے پر آ کر کھڑی ہوئی۔ اسد فلیٹ سے باہر نکلا، کار میں بیٹھ کر کہکشاں ہوٹل کی طرف چل پڑا۔ ہوٹل کے قریب پہنچ کر اس نے ٹریفک کانسٹیبل کو بلا کر اس بات کا اطمینان کیا کہ اگر کار کو کافی دیر کے لیے سڑک پر چھوڑ دیا جائے تو کوئی گڑبڑ نہ ہوگی، کیونکہ اسد کو یہ بات ضرور محسوس ہوتی تھی کہ کانسٹیبل گاڑی کے قریب ہی موجود رہے تاکہ ضرورت پڑنے پر وہ کسی بھی وقت فوراً اسے استعمال کر سکے۔ جب وہ داؤد اسٹریٹ کے پھاٹک سے ہوٹل میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر اسے اطمینان ہوا کہ ابھی 10 بج کر صرف چند منٹ ہی ہوئے تھے۔ اس کا امکان بہت کم تھا کہ زرینہ اتنے سویرے ہی کہیں باہر جا چکی ہوگی۔ کچھ دیر کے بعد اسے یہ خیال ہوا کہ اگر وہ یہاں زیادہ دیر بیٹھا رہا تو ہو سکتا ہے کہ ہوٹل کا کوئی آدمی اسے دیکھ کر یہ دریافت کر بیٹھے کہ یہاں اس کو کیا کام ہے۔ لیکن اسی وقت ہوٹل کا ایک کلرک اس کے قریب سے گزرا تو اسے دیکھ کر مسکرایا۔ اس لیے اسد کو اطمینان ہوا کہ لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ وہ یہاں گاہے گاہے آتا ہے، اور جبکہ اس کے پہچان لیا گیا ہے تو غالباً یہاں کوئی شخص اس سے زیادہ باز پرست نہیں کرے گا۔ وہ سوچنے لگا کہ جب زرینہ باہر جانے کے لیے لفٹ کے ذریعے نیچے اترے گی تو اسے کن الفاظ سے اور کیسے مخاطب کرنا چاہیے۔ سوچتے سوچتے اس نے چند کلمات اس قسم کے اپنے ذہن میں تیار کیے جن میں عزت و احترام اور تعریف وغیرہ شامل ہو۔ ان کلمات کو اصبر کرنے کے لیے بھی وہ دل ہی دل میں دہرا رہا تھا۔ اچانک اس نے ایک وردی پوش لڑکی کو دیکھا جو بے نیاز انداز میں قدم اٹھاتا ہوا اسی طرف آ رہا تھا۔ مسٹر ظہیر اسد، وہ ایک گیت کی طرح گنگناتا جا رہا تھا۔ اسد نے مشتبہ نظروں سے لڑکے کی طرف دیکھا۔ کیا یہ خود اسی کا نام تھا؟ تو کیا واقعی یہ اجنبی لڑکا اسی کا نام دہراتا جا رہا تھا؟ اگر ایسا تھا تو واقعی ایک عجیب بات تھی، کیونکہ اقبال کے علاوہ یہ کسی کو معلوم نہ تھا کہ اس وقت وہ کہکشاں ہوٹل میں موجود ہے۔ یہ سوچ کر کہ شاید اقبال جنگ ہی ٹیلی فون پر کسی ضروری مقصد کے لیے اسے رابطہ قائم کرنا چاہتا ہے، وہ کھڑا ہوا اور لڑکی کی طرف بڑھا۔ اسی وقت لڑکا بھی اس کی طرف مڑا، اس کے نزدیک آیا۔ آپ ہی مسٹر ظہیر اسد ہیں؟ ہاں۔ اور وہ حیرت زدہ ہو کر رہ گیا جب لڑکے نے یہ اعلان کیا، جس خاتون سے آپ ملنے کے لیے آئے ہیں اسے مجھے یہ کہنے کے لیے بھیجا کہ اسے بڑا افسوس ہے کہ آپ کو انتظار کی زحمت برداشت کرنی پڑی، اور بس اب تقریباً 15 منٹ میں ہی وہ آپ سے آ کر ملاقات کرے گی۔ شدید حیرت سے اسد کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور وہ احمقوں کی طرح لڑکے کو تکنے لگا، لیکن ملازم لڑکا کوئی اور لفظ کہے بغیر مرا اور ٹہلتا ہوا چلا گیا۔ اسد کو ذرا سا بھی شک نہ تھا کہ یہ پیغام زرینہ نے بھیجا تھا۔ اس طرح کا پیغام کوئی عورت بھلا کیسے بھیج سکتی ہے؟ لیکن اسے کیسے معلوم ہوا کہ وہ یہاں انتظار کر رہا ہے؟ شاید زرینہ نے اس کو کار میں آتے ہوئے اپنی کھڑکی میں سے دیکھ لیا تھا۔ اس کے علاوہ اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بہرحال پیغام کی الفاظ کے انتظار کی زحمت برداشت کرنا پڑی۔ اس قدر شیریں اور مہربان معلوم ہوتے تھے کہ ان کی صداقت پر شبہ ہوتا تھا۔ اپنی حالت کو کسی حد تک سنبھالتے ہوئے اسد ٹہلتا ہوا ہوٹل سے باہر نکلا اور قریب ہی ایک دکان سے اس نے گلاب کے پھولوں کا ایک گلدستہ خرید لیا۔ پھولوں کو لے کر جب وہ ہوٹل میں واپس آیا تو اچانک اسے یاد آیا کہ ابھی تک اسے زرینہ کا اصلی نام معلوم نہیں تھا۔ اسد نے اسے ایک لڑکے کو اشارے سے بلایا، لڑکے دیکھو یہ پھول اس خاتون کے کمرے میں لے جاؤ اور ظہیر اسد کا سلام پہنچا دو۔ اس کے بعد وہ پھر لفٹ کے قریب مسرور اعتماد کے ساتھ اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ 5 منٹ کے بعد لفٹ کا دروازہ کھولا۔ ایک پختہ عمر کی عورت ایک لمبی ابنوسی چھڑی کا سہارا لیے جھکی ہوئی باہر نکلی۔ پہلی ہی نظر میں اسد نے اس کے طوطے کسی چونچ والی ناک اور دندوس یا آنکھوں کو پہچانا۔ یہ بوڑھی میڈم عرفی تھی۔ اس سے بیشتر کہ اسد حیرت کے جھٹکے سے خود کو سنبھال سکتا، وہ اس کی طرف بڑھی، اپنا موٹا انگوٹھیوں سے بھرا ہوا ہاتھ آگے بڑھایا۔ مسٹر ظہیر اسد، وہ مینڈک کسی آواز میں بولی۔ ظاہر قسمت کہ آپ مجھ سے ملنے کے لیے تشریف لائے۔ آپ بہت مہربان ہیں میڈم، شکریہ کی ضرورت نہیں، اسد نے ہنستے ہوئے کہا۔ اسد بہترین اداکاری کے ساتھ ہنستا رہا۔ اس نے گزشتہ رات اس بوڑھی عورت سے صرف 2 منٹ گفتگو کی، اور وہ بھی اس وقت جبکہ وہ پہلی بار سلیمان کے مکان پر گیا تھا اور زرینہ کو اس عورت کے پاس سے ہٹا کر لے جانا چاہتا تھا۔ اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ اس بوڑھی عورت نے اسے ہوٹل کی کھڑکی میں سے کار میں آتے ہوئے دیکھا تو اس کو یہ کیسے خیال ہوا کہ وہ اس سے ملنے آیا تھا؟ اگر اس نے پھولوں کا گلدستہ بھیجا ہوتا تو وہ مہذب الفاظ میں معذرت کر سکتا تھا کہ وہ اس سے ملنے کے لیے نہیں آیا، لیکن اب وہ بمشکل ہی اس سے یہ کہہ سکتا تھا کہ دراصل وہ کسی اور سے ملنا چاہتا ہے۔ کہیے نواب صاحب کے مزاج کیسے ہیں؟ بوڑھی عورت نے پوچھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ کی خدمت میں ان کا سلام پہنچا دوں۔ اسد نے کہا، بڑے ہی دلکش انسان ہیں وہ، اور ان کے سگار
نہ پوچھئے، ان کا تو جواب ہی نہیں۔ میڈم عرفی نے اپنے بیگ میں سے ایک مربع کیس نکالا، اس میں سے ایک سیاہ رنگ کا عمدہ سگار نکالا۔ جب اسد ماسے جلا کر اس کا سگار سلگا رہا تھا تو وہ بولی، لیکن معاف کیجیے، یہ مناسب نہیں کہ ایک جماعت دوسری جماعت کے کاموں میں رنگ نہ ڈالے۔ گزشتہ رات آپ لوگوں نے جو حرکت کی اس کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ خدا کی پناہ، اسد نے اپنے دل میں سوچا، یہ بوڑھی چڑیل یہ سمجھتی ہے کہ میں اور اقبال ابلیس پرستوں کی کسی اور جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے اس مغالطے سے مجھے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے دھیمی آواز میں کہا، گزشتہ رات ہمیں جو کچھ کرنا پڑا اس کے لیے ہمیں بہت افسوس ہے، لیکن مجبوری یہ تھی کہ ہمیں خود اپنے مقصد کے لیے سلیمان کی ضرورت تھی۔ تو یہ کہیے کہ آپ بھی طلسمی عجوبے کی تلاش میں ہیں؟ یقیناً۔ ہم میں سے کون ہے جسے اس میں دلچسپی نہیں؟ وہ بولی، لیکن آقا ابلیس کے علاوہ بھلا اور کون ہماری رہنمائی کر سکتا ہے؟ آپ صحیح فرماتی ہیں۔ کیا آپ لوگوں نے کل رات اطارت کی رسم ادا کی؟ ہاں، لیکن جیسی توقع تھی اس طرح کا نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ اسد نے احتیاط کے ساتھ جواب دیا، کیونکہ ذرا سا بھی علم نہ تھا کہ یہ بوڑھی عورت کس چیز کے متعلق باتیں کر رہی ہے۔ تب تو ضرور آپ کی رسم کی ادائیگی میں کوئی خامی رہ گئی ہو۔ کیا آپ نے یہ اطمینان کر لیا تھا کہ جھڑی بوٹیاں اور شراب سب تازہ ہیں؟ بوڑھی شیطانی آنکھوں سے غور سے اسد کو دیکھا۔ بے شک یقیناً وہ سب چیزیں تازہ تھی، اسد نے اس کو یقین دلایا، اور یقیناً آپ لوگوں نے رسم کے لیے ایسا وقت انتخاب کیا ہوگا جب سیارہ اطارت سورج سے دور تھا۔ جی ہاں بالکل۔ اور آپ لوگوں نے ابلیس کے حضور میں قربانی پیش کی تھی؟ کیوں نہیں، بھلا یہ بات کوئی بھول سکتا ہے؟ تب تو آپ کی ناکامی کی ایک ہی وجہ ہے، اور یہ کہ آپ لوگوں کی خاموشی کے وقفے کافی طویل نہ رہے ہوں گے۔ یہی ہے، ممکن یہی وجہ ہو۔ اسد نے عجلت سے تسلیم کیا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ وہ اس محمل گفتگو میں کوئی احمقانہ غلطی نہ کر جائے، اور اس گفتگو کے عنوان کو جلد سے جلد تبدیل کرنا چاہتا تھا۔ میڈم عرفی نے اسبات میں اپنے سر کو جنبش دی، اور پھر فکر امیز انداز میں سرگار کا کش لیتے ہوئے اس نے اسد کی طرف غور سے دیکھا۔ خاموشی، وہ بڑبڑائی، یہی ایک چیز اطارت کی پرستش میں ضروری ہے۔ بہرحال یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ تمان کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر کے آپ لوگوں نے بڑی ہمت کا ثبوت دیا، وہ بہت طاقتور ہے، ہمیں اس سے کوئی خوف نہیں، اسد نے اعلان کیا۔ اس کے بعد اقبال سے جو گفتگو جادوگروں کے متعلق درجو کے متعلق ہوئی تھی، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ بولا، بات یہ ہے میڈم کے پر اسرار علوم کے میدان میں اقبال جنگ کا درجہ تمان سے بھی اعلیٰ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کا علم سب سے بڑا عالم طاغوتی کہلاتا ہے۔ اقبال ایک طاغوتی ہے۔ اس اعلان کو سن کر بوڑھی عورت کی آنکھیں حیرت سے ابل پڑی، اور اسد کو خوف ہوا کہ شاید وہ مغالبے میں حد سے آگے بڑھ گیا ہے۔ لیکن اسی وقت میڈم عرفی آگے جھکی، اپنا انگوشوں سے بڑا ہوا ہاتھ اسد کے شانے پہ رکھا۔ طاغوتی، وہ حیرت سے بولی، یہ تو ابلیس پرستی میں سب سے بڑا درجہ ہے۔ مجھے دیکھو نا کہ میں 40 سال سے اس علم کا مطالعہ کر رہی ہوں، لیکن ابھی تک صرف عاملی درجے تک پہنچ سکی، جو بالکل معمولی درجہ ہے۔ نہیں، اقبال ہرگز ایک طاغوتی نہیں، ورنہ وہ اطارت کی رسم کی ادائیگی میں ناکام ثابت نہ ہوتا۔ میں نے صرف یہ کہا تھا کہ جیسی توقع تھی اس طرح کا نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ اس نے اس کو عجلت کے ساتھ یاد دلایا۔ پھر مکمل رسم کی ادائیگی کے لیے اسے سلیمان کی ضرورت تھی۔ بے شک۔ وہ پھر اپنا سر اسبات میں ہلاتے ہوئے بولی، اور ایک دبے ہوئے مروب لہجے میں کہنے لگی، تب تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اقبال ایک حقیقی ماہر ہے، اور خود آپ بھی اپنی کم عمری کے باوجود اس پر اسرار علم میں بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں، ورنہ بھلا اقبال جنگ آپ کو اپنا شریک کار کیوں بناتا؟ اس نے اپنی سگریٹ کی راکھ گرائی اور اپنی محتاط خاموشی کو قائم رکھا۔